सूरत उन-निसा की तफसीर आयत नंबर 80 से अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली वीडियो का जो एंड हुआ उसमें क्या बात चल रही थी कि अल्लाह फरमा रहे हैं जो अच्छाइयाँ जो भलाइयाँ तुम्हें पहुँच रही हैं वो अल्लाह की तरफ से है। और दुनिया का मामला तो कुछ इस तरह है कि अल्लाह ने फरमा दिया है मैं काफिर को भी दुनिया दूंगा, यानी उसको भी अल्लाह रिस्क दे रहा है, खुशहाली दे रहा है, उसकी ख्वाहिशात पूरी कर रहा है। जैसे सूरतुल बकरा में अल्लाह फरमाते हैं वमन कफरा फउम्मतीहु कलीलन सुम्मा अत्तरुहु इला अज़ाबिन नार। यानी ये आयत के पीछे बात आती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब वो घर बनाया अल्लाह का तो उन्होंने दुआ की थी कि अल्लाह इस शहर को हाजा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस समराती मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। यानी जो तुझ पर ईमान ला रहा है ना, ए अल्लाह तू उसको रिस्क दे, अमन दे इस शहर में। तो इस पर अल्लाह ने फरमाया कौला वमन कफरा, यानी जो कुफ्र करेगा ना उसको भी मैं मताए दुनिया दूंगा। ऐसा नहीं है, उसको भी काफिर को भी सब कुछ मिल रहा है, बल्कि आज तो कुछ अल्लाह ज़्यादा दे रहा है क्योंकि वो दुनिया की तरफ एफर्ट कर रहे हैं। हाँ, और मुसलमानों का जो अपना हाल अपने अमाल की बदौलत जो हम कर रहे हैं, हमारी करतूतें हैं, यानी दुनिया की दौड़ में हम आखरत भी गवाई और दुनिया भी नहीं मिल रही, आखरत भी नहीं मिल रही, ये हिसाब हो रहा है हमारा। अल्लाह ताला हमें सीधे राह की तरफ हदायत दे। तो बात यह है कि अल्लाह ने फरमाया कि भी मैं काफिर को भी दुनिया दूंगा, यानी ये तो मताए कलील है और ये तो ख़त्म हो जानी है, असल तो लाइफ अगली है। तो काश अल्लाह ताला हमें ये समझ दे और काफिरों को भी अल्लाह ईमान वाला करे। यानी ये दुआ करनी चाहिए हमें काफिरों के लिए भी, जो तो ईमान पर मर गया चाहे अमाल जो भी हैं अब वो अल्लाह के सामने है, ठीक है। कुछ लोग सदा काट के भी जन्नत में जाएंगे। तो बस ईमान पे, जैसे अल्लाह ताला हमारा ईमान पर ख़ात्मा करना, ये अल्लाह हमें खुद समझा रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह कह रहे हैं फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, बस ये रखना कि तुम मेरी फरमाबरदारी में तुम्हें मौत आए। तो हमेशा ये बस दुआ रखिए कि जो भी अमाल है हमारी, हम काबिल ही नहीं किसी चीज़ के, तो यार अब बस तू अपना करम करना और हमें हुस्नुल ख़ात्मा अता करना। बस या अल्लाह तेरे नाम पर, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पर ही जान जाए। तो जी बात यह है कि अच्छाई अल्लाह ही की तरफ से है और ये जो बुराई पहुंचती है वो इंसान के अपने किए हुए का अल्लाह ने ये कुरान करीम में फरमा दी। पीछे मैंने पिछली वीडियो में डिटेल दे दी हुई है आपको। आगे क्या बात आ रही है, बड़ी अहम चीज़ है आगे जी। मय्युति रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जो लोग हदीस के मुनकर हैं, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, तो ये उनके लिए है कि अल्लाह कह रहा है जिसने तो रसूल की इताअत कर ली ना, उसने यकीनन, फ़क़द का मतलब होता है सर्टनली, यकीनन उसने अल्लाह की इताअत की। यानी अब इसमें फ़र्क नहीं है। और हम सूरत उन-निसा के आगे जाके यही चीज़ अगेन पढ़ेंगे, क्या कि अल्लाह फरमा रहे हैं, और ये आयत बड़ी ज़बरदस्त है। यानी वहाँ पर अल्लाह कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया अल्लाह के साथ और रसूल के साथ, और क्या चाहते क्या हैं, वह युरीदून अन युफ़र्रिक़ू, फ़र्क यानी फ़र्क कर रहे हैं बैन अल्लाहि व रसूली, यानी रसूलों में और अल्लाह में फ़र्क करते हैं। और क्या कहते हैं जी, नुमिनु बिबादिन व नकफुरु बिबाद। तो अल्लाह कह रहे हैं और चाहते क्या जी, दरमियान वाला कोई रास्ता निकालें, यानी वो सीधा रास्ता अपनाना ही नहीं चाहते, दे वांट अ शॉर्टकट। तो उनके लिए क्या अल्फाज आ रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं जी उलाइका हुमुल काफिरून हक्का। हक्का का मतलब होता है एब्सोल्युटली, जो पक्के, यही तो सही पक्के काफिर हैं, यानी जो अल्लाह और रसूल में फ़र्क कर रहे हैं, अल्लाह की बात में और हदीस की। जी हम हदीस नहीं मानेंगे, ठीक है, हमने अल्लाह की बात सुननी, हदीस नहीं मानी, तो ये एक बहुत बड़ा फितना है। और एक जगह पर नहीं, माशाल्लाह जो कुरान पढ़ने वाली ख़वातीन हैं, जो लोग हैं, उनको पता होगा कितनी जगहों पर ये बात आई है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, आया ना, कई जगहों पर आए, काउंट कर लीजिए। यानी अल्लाह को फॉलो करो और रसूल को। देखिए अल्लाह ने तो रसूल का नाम जिक्र बुलंद कर दिया। अल्लाह ने कहा ना वरफ़अना लका ज़िक्रक, आता है ना उस सूरा में, कितनी प्यारी बात है। ये जो आप ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पूरा पढ़ती हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो क्या है, ये अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद किया है। फिर जो शफात उज़्मा, यानी सबसे बड़ी शफात जो आपको मिली है, आपको ये ऑनर मिला है कि आपने शफात करनी है कि क्या वो क़यामत वाले दिन कि आपने हिसाब किताब शुरू करवाना है, तो ये भी आपको ये आज़ाद यानी हासिल है, किसी और नबी को नहीं। तो ये भी बहुत सारी ब्लेसिंग है। अब यहाँ पर मैं अभी उस चीज़ को नहीं लेके चल रही। तो बात यह है कि जिसने रसूल को फॉलो किया बस उसने अल्लाह को फॉलो किया, ये अल्लाह ने कह दिया।
ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہہ لیں کہ میں بس توحید پر قائم ہوں اور اب میں نے رسول پہ میں نے بلیو نہیں کرنا، ان کو مانے بغیر، ان کی سنت پر چلے بغیر آپ کے پاس کوئی گزارا نہیں. جیسے کہتے ہیں نا ویزا آپ کو نہیں ملے گا جنت میں جانے کا، آپ کو یہ اسٹیمپ لگوانی پڑے گی. تو اس پر اوتھینٹک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ میں سے، یعنی میرے آنے کے بعد، یعنی آپ کی آ جانے کے بعد، اب یہود و نصارہ میں سے اگر کوئی آپ پر بلیو نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، اپنے رسولوں پر تو وہ ٹائم تھا ان کا، بٹ ناؤ اب آپ پر بلیو کیے بغیر کوئی جنت میں نہیں جانے کا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب اس چیز سے منہ پھیر رہا ہے، جو نہیں مان رہا، تو پھر اے نبی آپ کو ہم نے ان پر نگہبان تو بنا کر بھیجا نہیں ہے. یعنی آپ کا کام کیا ہے؟ یہ کئی جگہوں پر بات آئی ہے. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. ٹھیک ہے نا، سورۃ البقرہ میں بات آتی ہے کہ بھئی اے نبی آپ کو تو ہم نے وارننگ دینے والا اور گڈ نیوز دینے والا یہ بنا کے بھیجا ہے، آپ ان کو جہنم کا بتائیں، جنت کا بتائیں. اب آپ پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کیوں؟ آپ نے میسج دے دیا، اللہ نے حجت اپنی قائم کر دی. نہیں اللہ اب آپ لوگوں کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہا کہ اللہ آپ کوئی نبی تو بھیج دیتے، کوئی کتاب تو بھیج دیتے تو ہم دیکھ لیتے، فالو کر لیتے. تو اللہ نے سب کچھ بھیج دیا ہے. ناؤ دے ڈونٹ ہیو اینی ایکسکیوز، دے کین پٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ بفور اللہ. صحیح ہے. تو اب کیا ہے، اللہ نے کہا آپ کو بھی میں نے نگہبان نہیں بنایا، بس آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. آخری جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کا خطبہ تھا، اس میں یہی آپ نے کہا نا کہ میں نے کوئی چیز چھوڑی تو نہیں ہے نا کوئکلی، بس میں ایک تھیم رکھنے. تو صحابہ نے کہا نہیں، ہر چیز آپ نے بیان کر دی ہے دین کے بارے میں. اگلی آیت میں ہپوکریٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کی وضاحت میں آپ کے آگے رکھتی ہوں. یعنی یہ جو ہپوکریٹس ہوتے تھے، منافقین، آپ کی مجلس میں بیٹھتے، صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے اور جو باتیں وہ ظاہر کرتے، راتوں کو وہ ان کے برعکس باتیں کرتے. یعنی منافقین تو ہے ہی دو منہ نا، یعنی ایک طرف بات کچھ کر رہا ہے اور ہے دوسری طرف کچھ اور بات. تو وہ کیا کرتے، راتوں کو اس کے برعکس اپوزٹ بات کر رہے ہوتے اور پلاننگز کر رہے ہوتے، سازشوں کے جال بن رہے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ اور صحابہ کے اگینسٹ. تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان سے اعراض کریں، یعنی آپ ان سے اوائڈ کریں اور ٹرسٹ اللہ پر رکھیں. یہ جو ان کی جو مکر ہیں، ان کی جو پلاننگز ہیں، آپ کو کوئی نقصان ان سے نہیں ہوگا ان چیزوں سے. اور کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے کافی کارساز ہے، وہی آپ کا وکیل ہے. تو دیکھیں اگر اللہ نے کہہ دیا میں ہی تمہارے لیے کافی ہوں تو پھر پیچھے کیا رہ گیا. اب دیکھیں یہ آپ اس بات کو آپ تمام اپنے دنیاوی معاملات میں بھی لے سکتی ہیں. اب جیسے آپ کہیں جی کہ مجھے فلاں شخص سے اس شر کا اندیشہ ہے، خوف ہے، یا میرے لیے وہ یہ نقصان کا سوچتا ہے، وہ میرا دشمن ہے، یا میرے، کیونکہ آج کے جو حالات چل رہے ہیں وہ تو مسلمان ہی ایک دوسرے کے لیے کافی ہے، دشمنی میں کافی ہیں، باقی دشمنوں کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس میں بھی یہی ہے کہ یہ بھی صبر ہوگا کہ آپ بہترین طریقے سے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کے شر سے بچ رہے ہیں. یعنی آپ اس کے اگینسٹ وہ ٹٹ فور ٹیٹ والی سچویشن میں نہیں آ رہے. آپ کیا کر رہے ہیں کہ کسی کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا لے رہی ہیں. اللہ کا سہارا کیا ہوگا؟ اللہ نے جو آیات بتا دی ہیں، اللہ کا ذکر کرنا، تقویٰ. یعنی اللہ نے کہا نا، بڑی خوبصورت بات اللہ نے کہہ دی، اور بڑی یہ کی ہے، چابی ہے. اگر کسی کو سمجھ آ جائے یہ کامیابی کی چابی ہے. کیا اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا خوف رکھے گا میں اس کے لیے در کھول دوں گا، اس کے لیے میں دروازے کھول دوں گا اس کی نجات کے، اس کو نکال دوں گا وہاں سے. یجعل لہ مخرجا، ایگزٹ ہوگا اس کے لیے. لیکن شرط کیا ہے؟ آپ میں اللہ کا تقویٰ ہو. تو یقین جانیں اگر آپ کو کسی ہوتے ہیں، اب مطلب اگر آپ ڈومیسٹک لائف میں دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی وائلنس ہوتا ہے اور طرح کی بہت چیزیں ہیں. اگر آپ دفتری جو زندگی ہے اس میں دیکھیں تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں لوگ. تو بات یہی ہے کہ آپ ٹرسٹ رکھیں اللہ پر. یعنی آپ نے اس کے اگینسٹ وہی اس طریقے سے نہیں اس چیز کو دور کرنا. یعنی کیا ہے کہ برائی کو اچھائی سے دور کیجیے. جیسے اللہ فرماتے ہیں نا، بڑی بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ یعنی اپنے رویے سے نا، اپنے اچھے جو آپ کے ایکٹس ہیں ان سے آپ برے ورسٹ اینیمی کو بھی اپنا دوست بنا لو گے. کیسے؟ یعنی آپ حکمت اور وزڈم، اور میں بتاؤں یہ جو پروفٹ نے بات کہہ دی ہے نا، سب چیزیں اللہ نے بتا دی ہوئی ہیں. پروفٹ نے کہا نا گفٹ دیا کرو ایک دوسرے کو، محبت بڑھتی ہے. تو ٹرسٹ می، یہ 100% تجربہ کر کے دیکھیں. جس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے تھوڑا سا اس کے لیے سافٹ ہارٹ آپ ہو جائیں، آپ دل سے اس کے لیے اس چیز کو بہتر اس کے لیے دعا کریں یا اس کے ساتھ اچھا رویہ کریں، سب چیزیں، تو یقین جانیں حالات بدلتے ہیں.
یہ جو بات اللہ نے کہہ دی ہے نا کہ تم برائی کو اچھائی سے دور کرو، اور پھر یہ جو کام ہے نا، اللہ نے کہا یہ کام بڑے جان جوکھوں والا، مطلب بڑے عزم والا ہے، ہر کوئی نہیں کرتا، ہاں پھر جو کر لیتا ہے نا پھر وہ کمال، وہی تو کمال پہ چلا جاتا ہے، یعنی دشمن اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کاش ہم سب میں یہ کوالٹی آ جائے، مطلب پڑھنا آسان ہے، عمل کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے شر سے بچا اور ہمارے شر سے لوگوں کو بچا، اور ہم میں جو ریلیٹیوز ہیں یا دوست ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جوڑے رکھے، ٹھیک ہے، اچھی خیر ہی کی دوسرے کے لیے سوچیے۔ تو یقین جانے آپ جب خیر کا سوچیں گی نا، بائی ڈیفالٹ اللہ آپ کے لیے اچھا ہی کروائے گا، وہ برا ہو نہیں سکتا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے چلتے ہیں، بات لمبی نہ ہو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، یعنی کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ آج ہمارا حال ایسے ہی ہے نا، ہم کہاں قرآن پر غور کرتے ہیں، اور یہی نور ہے، اتنی ایسی پیاری چیز ہے، دنیا میں ہے یہی چیز۔ اب نبیوں کے چلے جانے کے بعد، اور ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، وہ بھی نور ہی لے کے آئے تھے، اور خود ان کی ذات مبارکہ خیر البشر، بہترین انسان دنیا کے، انبیاء کے سردار۔ تو یہ قرآن تو ایسی چیز ہے، بس یہی ہے اور کچھ نہیں دنیا میں، یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بس قرآن ہے، حدیث ہے، یعنی جیسے بات آتی ہے نا، ایک عالم کا کہنا ہے کہ بیسٹ اسٹیٹ ہے نا جو آپ کی، وہ یہ ہونی چاہیے کہ یا تو آپ قرآن کریم کو، دین کے علم کو سیکھیں یا سکھائیں، یعنی یہ دو صورتیں ہونی چاہیے، تیسری صورت خطرناک ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرما دیا ہے کہ اس کو چھوڑنا حسرت ہے، اور اس کو لینا یقین جانے یہ آپ ایکسپیرینس کریں۔ ایک چیزیں ہوتی ہیں، میں پھر اگین وہی کہہ رہی ہوں، بات میں نہیں چاہتی کہ آپ کا ٹائم بھی زیادہ لوں، لیکن آپ یقین جانے اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیے، اس کو تلاوت کو شروع کیجئے، یعنی اس کے ساتھ جو جڑ گیا فلاح پا گیا، اور یہ پکڑ لیتا ہے، یہ چیز ہی ایسی ہے، یعنی اس کو جس نے پکڑ لیا بس کامیابی اسی میں ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غور کریں کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام نہیں ہے، اگر یہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں کیا ہوتے، کانٹراڈکشنز ہوتے، اختلافات ہوتا، ایک یعنی پیراگراف ہے، ایک کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ دوسری بات سے ٹکرا رہی ہوتی، وہ میچ نہیں کرتی۔ ظاہر ہے انسانی کلام چاہے کوئی کتنا ہی بڑا فلاسفر ہو یا اسکالر ہو، وہ اپنی کتاب میں کیا لکھتا ہے جی کہ میں اس کے بعد ایک نیا ورژن لاؤں گا، کچھ اس میں کمی بیشی رہے گی، لیکن اللہ نہیں اس میں یہ کہہ رہے، ٹھیک ہے نا، اس کا یہ جو مالک ہے نا وہ کہہ رہا ہے، سب سے پہلے ہی وہ کہہ رہا ہے، یہی بات ایک جیسے نا ایک ڈرا دینے والی چیز ہے کہ بڑی زوردار ہستی جو ہے نا، زبردست ہستی ہے، اس کا یہ کلام ہے، اس نے کہا اس میں شک نہ کرنا، پہلی بات ہے۔ کیسی یہی عقائد کو لے لینا، یقین جانے ذرا یہ دل میں گھس جانے والی بات ہے۔ لا ریب فیہ، اللہ کہہ رہے ہیں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی کتاب ایسی ہے جس میں کوئی کہے جی نہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، میری ہر چیز صحیح ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نو، کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے لا ریب فیہ، بھائی اس میں شک نہ کرنا، پہلی بات ہے، شک کرو گے تو تمہارے لیے نہیں ہے، تو شک و شبے سے پاک ہو کے اس کو دیکھو۔ پھر جی کیا ہے، اس میں دوسری اقوام کے نیشنز کے واقعات ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ دیکھیں یہ چھوٹی بات یہ بھی نہیں ہے، وہ کیسے کہ قیامت کے روز جب جو انبیاء ہیں نا وہ اپنے نیشنز پر وہ دیں گے، وٹنس ہوں گے، تو ان کی کچھ جو جھوٹے لوگ ہوں گے نا وہاں پر بھی جھٹلائیں گے، وہ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہوا۔ پھر کیا ہے، امت مسلمہ، ٹھیک ہے نا، دوسرے پارے میں ہم پڑھتے ہیں نا تم امت وسط ہو، کنتم خیر امہ، بھی اللہ نے کہا اس امت کو، اور یہ گواہی دیں گے ان پر، ٹھیک ہے، ان جھوٹے لوگوں پر، یہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے تو قرآن کریم میں پڑھا ہے بھائی، لوط علیہ السلام کی نیشن تھی، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا، بھائی ہم نے پڑھا ہے۔ اب جس نے پڑھا ہی نہ ہوگا تو وہ کیا بندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ جن کو یہ آنر دے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن والا بنائے، اہل القرآن میں سے کرے۔ تو بات یہ ہے کہ جی یہ وہ ان قوموں کے چیزیں بتا رہی ہے جو کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ تو میرے نبی ہیں، ان کو یقین کیوں نہیں ہو رہا کافروں کو؟ یہ جو مریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نا سورہ آل عمران میں، کہ وہ کلمے ڈال رہے تھے، کیونکہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ کفالت کرے، یعنی ان کی پرورش کرنے کے لیے مریم علیہ السلام کی، تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ لے لے نا اس بچی کو، لیکن وہ زکریا علیہ السلام کے نام قرآن نکل آیا۔ تو اللہ نے کہا یہ جو میں نے قصہ بتایا ہے آپ کو کس نے بتایا؟ یہ میں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور پھر بہت ساری چیزیں ہیں،
اور ان سٹوریز میں انبیاء کی جو سٹوریز ہیں ان میں کہیں بھی آپ کو کانٹرڈکشن نہیں ملے گا، بڑی خوبصورتی سے بات چلتی ہے۔ پھر زمین و آسمان کی تخلیق کو دیکھ لیجیے، آج جو سائنس کے رولے ڈالے ہوئے ہیں، ظاہر ہے آج جو ترقی کر لی ہے سائنس نے، ٹیکنالوجی نے، تو آج اللہ ہمیں اس چیز میں بھی بتا رہا ہے، جیسے اللہ نے بتا دی کہ میں نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، اور زمین و آسمان کی تخلیق اور اس کے بارے میں، اس سے ریلیٹڈ رین کے بارے میں، یعنی اتنی آیات ہیں کہ آپ پڑھیں آپ کو یہ سملر ہیں، جو حافظ ہوتا ہے نا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے یاد رکھنا نا، اتنی آیات ہیں زمین و آسمان کے حوالے سے کہ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو میں نے اس طرح کیا، کوئی تم میں سے طاقت رکھتا ہے یہ کام کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی بلیف پر، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی اسی بلیف پر ہماری جان جائے۔ تو اللہ فرما رہے اگر یہ کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت سارے کانٹراڈکشنز پاتے، اختلاف پاتے کثیرہ۔ اگلی آیت میں بات ہے بعض کمزور اور جلد باز مسلمانوں کے بارے میں، یعنی ان کے کیا رویے ہوتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں، یعنی جن کا ویک فیتھ ہوتا ہے نا، یا جہاں ان کو کوئی خبر امن کی ملتی ہے، کوئی یا خوف کی، یعنی کوئی دشمن آ رہا ہے یا کوئی پیس کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کو نا پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا اس آیت میں بھی ہمارے لیے بڑا لیسن ہے، آج جو ہو رہا ہے نا، آج اس میڈیا نے جو تباہی اتار کے رکھ دی ہے نا، تباہی کر دی ہے۔ اچھا جی پہلے اس کو پورا کر لوں میں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر رسول کے اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے اس کو حوالے کر دیتے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات ہو تو اس کو انویسٹیگیٹ کرو، ٹھیک ہے، یہ ایک جگہ پر بات نہیں آئی، سورۃ الحجرات میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو کوئی خبر آئی ہے اس کو پہلے چیک کرو، انویسٹیگیٹ کرو، تحقیق کرو کہ ٹھیک ہے صحیح ہے، پھر اس پر عمل کرو۔ اچھا یہاں پر بھی وہی بات ہوگی۔ تو اب کیا کرتے تھے جی جو بعض کمزور ایمان والے مسلمان اور کچھ جلد باز، وہ کیا کرتے تھے، امن کی خبر سے مراد کیا ہے کہ کوئی مسلمانوں کی سکسیس ہو گئی ہے یا دشمن ہلاک ہو گیا ہے، اچھا اس کو سن کے بڑے خوش ہوتے، اطمینان ہو جاتا۔ تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، وہ ضرورت سے زیادہ ہی اوور کانفیڈنس جیسے ہے نا وہ ہو جاتے ہیں، زیادہ ہی پورا اعتماد ہو جاتے، اور جو چیز نقصان کا باعث بنتی، یعنی اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اوور کانفیڈنس ہو کے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے جی سب کچھ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو خوف کی خبر ہے اس سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی مسلمانوں کی کوئی شکست ہوئی ہے کہیں پر، یا کہیں پر ہلاکتیں ہو گئی ہیں مسلمانوں کی، تو اب وہ لا کے نا اس خبر کو پھیلا دیں گے، وہ کیا ہوگا، اس سے مسلمانوں میں نا سیڈنس پھیلے گی، ان کی جو مورال ہیں وہ ڈاؤن ہوں گے، ٹھیک ہے، افسردگی، حوصلے پست ہوں گے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اس قسم کی خبروں کو فٹافٹ پھیلانا دو، ان کو عام لوگوں کو دینے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ، یا اہل علم یا تحقیق والے، یعنی آج تو اب رسول ہم میں نہیں ہیں، تو دین واٹ ٹو ڈو، تو پھر یہ ہے جناب کہ جو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے والا ہے، جو اس کی اتھارٹی رکھتا ہے اس چیز کی، اس تک پہنچاؤ، یعنی لوگوں میں بات کو نہ پھیلاؤ۔ اچھا آج ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں، واٹس ایپ پر دیکھ لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، میڈیا اب کتنے ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، ایسا ہو رہا ہے نا، باتیں پتہ لگ اوہ جی یہ غلط تھی خبر، اس میں ایسے تھا۔ تو یہ برائی کو اصل میں نا سپریڈ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ ہوئی بھی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں حدیث کے الفاظ بتا رہی ہوں، یہاں پر تو اللہ نے یہ کہا ہے نا کہ دیکھو پہلے تحقیق کر لو، لیکن حدیث میں کہا ہے کہ مت پھیلاؤ، برائی کہیں ہوئی ہے نا اس کو وہیں پہ رہنے دو گند کو، لیکن ہم چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ آج ہر کسی نے پیسے بنانے کا جو دھندا بنایا ہو نا، یہ صحافی والا، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے ہم سب کو، یعنی بس اس بات کو پھیلا دینا ہم نے، اگر ہم سمجھ ہو نا تو یہ چیزیں نہ ہوں، اور جتنی پھر یہ چیزیں پھیل رہی ہیں نا، اچھا اس سے کچھ حل کبھی آپ سوچیں کہ آپ ایک نیوز بری سنتی ہیں نا ایک ہفتے میں، ہاں کوئی بیڈ نیوز آئی ہے، کسی نے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اچھا آپ اس کا حل تو نہیں دیکھیں گی کہ جی اس کو پکڑا گیا یا کوئی حل ہو گیا یا کوئی اس پر سزا ہوئی کسی کو، اور جی کوئی عبرت کا نشان بھی بنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے ہفتے بعد آپ دیکھیں گی کہ وہی چیز کہیں اور سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے آج کا تو وقت بہت ہی پریشان کن چل رہا ہے، کیونکہ سزا ہی نہیں ہے نا، دیکھیں نا شریعت میں سزا سخت کیوں رکھی گئی ہے، اللہ کہتے ہیں سزا دو جس پر حد لگ گئی ہے نا، جو تو سزا کے ہو گیا مستحق اس کو تو دینا ہے، اور تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے، یعنی لیسن بنے دوسروں کے لیے، دوسرے اس سے لیسن سیکھیں، وہ برائی سے رکیں۔ اگر سزائیں سخت نہیں ہیں تو برائی تو کبھی بھی نہیں رکے گی۔
بلکہ بعض اوقات کیا ہے کہ جیسے یہاں پر بات آ رہی ہے کہ مسلمانوں کا اس خبر سے بے خبر رہنا ہی بہتر ہے، یعنی اگر ایسی افسردگی کی خبر ہو یا کچھ اس طرح کی. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو یہ چند لوگوں کے علاوہ تم سب کے سب ہی شیطان کے فالوورز بن جاتے ہیں. یعنی یہ شیطان سارے کام کروا رہا ہوتا ہے، سب کے سبھی تم وہی کام کر رہے ہوتے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے. یعنی اگر نیکی کے کام ہم کوئی کر رہے ہیں نا ٹوٹے پھوٹے سے، تو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ بس اترانا نہیں ہے بھائی، یہ میرا فضل ہے، یہ بس اس کا کرم ہے. اگلی آیت میں نصیحت کی جا رہی ہے، کہا تو رسول سے جا رہا ہے لیکن سب کے لیے ایڈوائز ہے. فقاتل فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں بیٹل فیلڈ میں جاؤ، قتل کرو. لا تکلفوا الا نفسک، یعنی آپ کو آپ کی ذات کے حوالے سے حکم دیا جا رہا ہے. ہاں آپ ایمان والوں کو آگے رغبت دلائیے، ان کو انکریج کیجیے. یعنی دیکھیں جو احادیث ہیں، آیات ہیں، پیچھے بھی ڈسکس ہو چکی ہیں کہ جس نے تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو جنت اس پر واجب ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں. تو یہ سب کس لیے موٹیویشن ہے ایمان والوں کے لیے اس میں کہ اللہ کی راہ میں لڑو، جہاد کرو. اور اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، ابھی یہاں پر نہیں رکھ رہی، آگے چلتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ایمان والوں کو بھی موٹیویٹ کریں، اور بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ سخت لڑائی والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے. یعنی اللہ ساتھ ہے تو پھر کیا ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے ویپنز بھی رکھنے ہیں، یہ اللہ نے کہہ دیا ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں گے نہیں جی ٹھیک ہے ویپن تو نہیں، میں لگتا اللہ پر توکل ہے، نہیں، اللہ یہ نہیں کہہ رہا. یہ ویپنز بہترین جو ٹیکنالوجی کے جدید جو ویپنز ہیں وہ رکھنے ہیں ایمان والوں نے، یہ بھی توکل ہے. ہاں لیکن یہ نہیں کرنا کہ انہی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا، نہیں، وہ آپ نے اپنی پریکاشنز لینی ہے لیکن ٹرسٹ اللہ ہی پہ. پھر اگلا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا چینج ہے. اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں جو شخص کسی نیکی یا بھلے کے کام کی سفارش کرتا ہے اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا. یعنی دیکھیں نا، آپ اچھے کام کی طرف کسی کو گائیڈ کر رہی ہیں، یا آپ کہتی ہیں کہ ہاں وہ فلاں وہ کام کر رہی ہے، تم وہاں اس سے جا کے قرآن پڑھ لو، یا وہ دین لوگوں کی خدمت کے لیے پیسے ڈونیٹ کر رہا ہے، جمع کرتا ہے، تو وہاں دے دیں. تو یہ آپ کو بھی اس میں جو دے گا آپ کو بھی اتنا ہی اجر ہے، سیم، ٹھیک ہے نا. یعنی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں جو مشورہ دے گا یا کسی کو گائیڈ کرے گا اس کو بھی اتنا ایکول ثواب ہوگا جس شخص کو مشورہ دیا جا رہا ہے کام کرنے کا جو کہ کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آگے اللہ کہتے ہیں اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس میں حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور بے شک ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. یعنی برے کام کا بھی یہی ہے، اگر آپ برائی کو نشر کر رہی ہیں جان بوجھ کر اور برے کاموں میں لوگوں کو دعوت دے رہی ہیں تو اس کے نتیجے میں اور لوگ بھی برائیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دے آر فالوئنگ یو ان بیڈ ڈیڈز. تو اب کیا ہے کہ جس نے آغاز کیا برائی کا اور جن لوگوں نے اس کو فالو کیا، اس کی آواز پر انہوں نے کہا لبیک، ہم حاضر ہیں، تو ان دونوں کو ایک جتنا ہی ہے. ان دونوں کو اللہ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ حدیث کے الفاظ میں ہے کہ ان کو ایکول پنشمنٹ ہوگی ادھر بھی، ٹھیک ہے. جیسے ثواب کی بات آ گئی سیم اسی طرح جو ہے پنشمنٹ کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا. اور آیت نمبر 86 میں کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے، یعنی سلام کیا جائے تم پر، تو تم اس سے بھی اچھا جواب اس کو دو، یعنی یا انہی الفاظ کو لوٹا دو. یعنی اگر آپ کو کوئی سلام کہہ رہا ہے، جیسے اب مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکم تو آپ کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ اس سے بہتر، یعنی اللہ نے کہا بھی احسن منہا، اس سے اچھا اس کو لوٹاؤ. کتنی خوبصورت بات ہے یہ. سوسائٹی، معاشرے کے ہمیں ایک دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے کا اصول بتا رہا ہے اللہ. اور اللہ سے بڑھ کر خوبصورت بات ہمیں کون بتانے والا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا کہ آپ کی مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. کوئی دیکھیں جو رسول کی بات ہے وہ اللہ ہی کی تو بات ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی اللہ نے کہا اس سے محبت بڑھتی ہے نا. یہ جو سلام کرنا ہے نا، جیسے اوتھینٹک حدیث ہے کہ سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور تہجد کی نماز پڑھو، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھو اور داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ. یہ 2-3 کام کر لو، آرام سے جنت میں جاؤ گے. اور سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. تو اب اس طریقہ بھی بتا دیا، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اگر کوئی آپ السلام علیکم کہہ رہا ہے آپ نے اس میں ایڈ کر دیجیے ایک رحمۃ اللہ. اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ برکاتہ اس میں مزید ایڈ کر دیجیے، یعنی اس سے اچھا اس کو دیجیے.
اور اگر آپ کو کوئی پورا سلام جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہا ہے تو آپ اس کو اسی طریقے سے پورا لوٹائیے، پورا اس کو جواب دیجیے اچھے سے. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیے، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو پہل کرے گا نا سلام میں، وہ اچھا، وہ زیادہ اس کو ثواب، وہ اچھا انسان ہے جو پہل کرتا ہے سلام میں. یعنی اس نے دکھا دیا کہ اس میں اکڑ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اہم بات ہے اس میں. یعنی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. لیکن یہ جو اہل کتاب ہے نا، جیسے یہود و نصارہ ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کو سلام کرنا ہو تو ان کو سلام کرنے میں آپ نے پہل نہیں کرنی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ یہود و نصارہ کو سلام کریں تو ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کریں اور نہ ہی اضافہ کریں. ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کو سلام کریں تو بس صرف اتنا کریں، وعلیکم کے ساتھ جواب دے دیں، بس اضافہ نہیں کرنا. یہ اضافہ صرف مسلمانوں کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک پیج کی تفسیر میں نے انشاءاللہ آپ کے آگے رکھی ہے، اور باقی پھر جو ہے پھر اگلی ویڈیو میں سینڈ کروں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.